हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, 2 रोज की छुट्टी लेकिन एक बड़े ही अहम फंक्शन के लिए मैं दुबई में मौजूद हूं और वो है मेरे सबसे बड़े बेटे की निकाह की तकरीब। अल्लाह के हुक्म से, आप सबकी दुआओं से कल यानी जुमेरात की शाम निकाह की तकरीब बखूबी सरअंजाम पाई और मेरा बेटा अपनी जोजा के साथ निकाह के बंधन में बंध गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बड़ा करम किया, तमाम मामला बड़े खुश असलूबी से हल हो गए और ये सारा सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचा। तो नाजरीन, आज की सबसे बड़ी खबर जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो सिर्फ चंद घंटे पहले की खबर है। लंदन से टेलीफोन की घंटियां खड़काई गईं। मियां बीमार शरीफ ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। मरियम नवाज भी जो है वो बरस पड़ी, लेकिन हुआ क्या, ये बड़ी अहम खबर है और आखिरकार ये बात कहां खत्म हुई इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट का जो बड़ा फैसला आ चुका है, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान क्या कर रहे हैं, क्या प्लानिंग हो रही है, और अब जो है मैदान सजने को तैयार है। लेकिन मैदान में से छोटे छोटे घोड़े गधे जो हैं वो दुम दबाकर ऐसा भाग रहे हैं कि बड़े शेर के सामने, बड़े लीडर के सामने किसी की जो है वो जुर्रत नहीं हो रही कि वो इंतखाबात में अपने उम्मीदवारों के नामों का ही ऐलान कर दे। नाजरीन, सबसे पहले लंदन की घंटियां बजने वाली खबर, लंदन के टेलीफोन खड़कने वाली खबर से आपको आगाह करना है और उसके बाद हम लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन क्या करने जा रहा है और अब इलेक्शन कमीशन के आइन ने किस तरह से हाथ बांध दिए हैं, ये भी आज के अहम मौजू हैं जिन पर आपसे गुफ्तगू होगी। तो नाज़रीन, लंदन से कैप्टन सफदर का बयान आने के बाद मियां बीमार शरीफ जो हैं वो बड़े ही जुज़बुज़ हुए, बड़े सख्त खफा हुए और उन्होंने टेलीफोन पर कैप्टन सफदर को खूब सुनाई। इस कदर जो है वो जुबान इस्तेमाल की गई कि जो बयान करने के काबिल नहीं है। हमारे ज़राए बताते हैं, जो हम बताया करते हैं कि दफ्तर के अंदर मौजूद है और खिड़कियों से कान लगा देते हैं जब मियां बीमार शरीफ सख्त गुस्से में होते हैं और वो जब शाउट करते हैं तो उनकी गुफ्तगू हमारे ज़राए तक भी पहुंचती है, जो वो हम तक पहुंचा देते हैं। उनका ये कहना है कि मियां बीमार शरीफ आज सुबह जब अपने बेटे के दफ्तर आए तो इंतहाई गुस्से में थे और आते ही हुक्म दिया कि कैप्टन सफदर के साथ कॉल मिलाई जाए। जब कैप्टन सफदर के साथ कॉल मिलाई गई तो मियां बीमार शरीफ और मियां नवाज शरीफ ने सख्त नाराजगी का इजहार किया और उनको पार्टी के खिलाफ बयान देने पर, खास तौर पर मियां बीमार शरीफ की बेटी और कैप्टन सफदर की अहलिया के अपने ही खिलाफ ये कहने पर कि वो कभी वजीर आजम नहीं बन सकती, सख्त गुस्से हुए। कहने वाले कहते हैं कि बात शायद गाली गलौज तक भी जा पहुंची हो, लेकिन दूसरी तरफ की चूंकि आवाज सुनाई नहीं देती, लिहाजा पता नहीं चल सका कि ससुर और दामाद में किस कदर तलखी हुई। लेकिन यहां तक तो पता चल चुका है कि तलखी इस हद तक बड़ी है कि मरियम सफदरवान ने भी कैप्टन सफदरवान को सख्त सरजनश की है और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि बात शायद तलाक तक जा पहुंचे। लेकिन नोटिस, अभी तलाक का नोटिस नहीं लेकिन शोकाज नोटिस जो है वो कैप्टन सफदर को जारी किया जा रहा है और उनको पार्टी के खिलाफ बयान देने पर तलबी का हुक्म भी जारी किया जा रहा है। तो नाजरीन, इस कदर बात बड़ी क्यों? क्योंकि कैप्टन सफदर ने अपने एक बयान में एक मरतबा फिर ये कह दिया कि बेगम
صفدر امان یعنی مریم صفدر امان وزیر اعظم نہیں بن سکتی، اور یہ بھی کہہ دیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے۔ ناظرین، بڑی عجیب صورتحال ہے، ان کی پارٹی کے لوگ ان کے خلاف باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور دوسری طرف عمران خان اپنے ایمان کی طاقت کے ساتھ اس قدر مضبوطی سے ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں کہ ان کی نیندیں حرام ہوئی ہوئی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی پتلونیں جو ہیں وہ گیلی ہوئی ہوئی ہیں اور کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ بھی اب یہ فیصلہ کرنے پر مجبور نظر آتی ہے کہ عمران خان کو کس طرح سے روکا جائے، اور اسی سلسلے میں ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی۔ زمان پارک سے ایک شخص پستول سمیت پکڑا گیا، کس نے بھیجا تھا، کیوں بھیجا تھا، تفتیش کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ایک مرتبہ پھر یہ کوشش کی گئی کہ عمران خان کو جو ان کی جان کو خطرہ لاحق ہے اس میں کوئی اٹیمپٹ کر کے ان کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ لیکن ناظرین، جب کسی کے ساتھ اللہ کی ذات ہوتی ہے اور اللہ کی ذات کی جو اس کے ساتھ ناراضگی نہیں ہوتی، اس وقت تک جو ہے فرشتے بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ عمران خان کی بھی فرشتے حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ اسی طرح سے قاتلانہ حملے کرنے والے خود ہی پکڑے جاتے ہیں، اور ایسا ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں کہ ان کو خود بھی سجائی نہیں دیتا کہ وہ کس مشن پر آئے تھے۔ ناظرین، دوسری طرف مشن سے مجھے یاد آیا کہ لندن میں بھی ایک مشن اور ایک سازش کی جا رہی ہے، اور یہ سازش جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور میاں بیمار شریف کی ملاقاتوں کے سلسلے میں ہے، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جنرل عاصم منیب میاں بیمار شریف سے ملاقات کریں گے، جو بڑی اہم ہوگی، اور اس میں ایک بار پھر سازشوں کے تانے بانے بنے جائیں گے، اور پھر اسی طرح سے ہدایات دے کر الیکشن کرانے کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ لیکن ایک بات بالکل روز روشن کی طرح یہاں ہو چکی ہے کہ اگلے ایک ہفتے کے دوران قومی اسمبلی توڑ دی جائے گی، اور جس طرح کے لاہور ہائی کورٹ کا حکم آیا ہے کہ 90 روز میں الیکشن کروائے جائیں، اور خاص طور پر پنجاب اسمبلی جو تحلیل ہوئی تھی ان کی نشستوں پر، یعنی پنجاب اسمبلی میں پنجاب کے اندر بڑا الیکشن جو ہے 90 روز کے اندر اندر کروایا جائے۔ لیکن عجیب بات ہے، الیکشن کمیشن کے بڑے منشی گوٹالہ جی، منشی منکا جی اس قدر بے حس اور ڈھیٹ ہیں کہ وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو سیکیورٹی کے انتظامات بھی نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے، کبھی میاں شہباز شریف کو پروٹوکول کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھیے، اور خاص طور پر مریم صفدر امان جن کے پاس کوئی بھی آفس کا عہدہ نہیں ہے، ان کی سیکیورٹی کو دیکھیے، لیکن الیکشن کمیشنر جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس سیکیورٹی کی کمی ہے، جس کی وجہ سے بروقت الیکشن شاید نہ ہو سکیں۔ ناظرین، یہ الیکشن کمیشنر نما منشی جو ہے، یہ منشی منکا نہ جانے کس مٹی کا بنا ہوا ہے کہ یہ اپنے آقاؤں کے کہنے پر جمہوریت اور اداروں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، اور ابھی بھی الیکشن کرانے سے گریزاں ہیں۔ لیکن اب یوں لگتا ہے کہ عدالتیں اپنا کردار بخوبی سر انجام دینا شروع ہو گئی ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ کے اس تاریخی فیصلے کے بعد یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ شاید سپریم کورٹ سے بھی ان کو ریلیف نہ ملے، کیونکہ قانون کسی طور پر اور آئین کسی طور پر اس بات کی کوئی گنجائش نہیں دیتا کہ جس میں الیکشن جو ہیں اسمبلیاں تحلیل کرنے کے 90 دنوں کے اندر نہ کرائے جائیں۔ اور قانون اور آئین کے مطابق اب یہ بھی ہو گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اور دوسرے ادارے جو ہیں وہ اب اس طریقے سے کام کریں گے کہ تمام ادارے الیکشن کمیشنر کے ماتحت ہوں گے، اور جس طرح سے الیکشن کمیشنر ہدایات دیں گے اسی طرح سے اپنا کام کریں گے۔ ناظرین، لندن سے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ میاں بیمار شریف نے اب بھی پاکستان جانے کا کوئی ارادہ نہیں باندھا، کیونکہ وہ الیکشن میں بھی پاکستان نہیں جانا چاہتے۔ ان کو معلوم ہے کہ کہیں بھی جائیں گے تو اسی طرح چور چور سارا ٹبر چور کے نعرے لگیں گے، جس طرح مریم صفدر امان کے گزشتہ روز کے جلسے میں لگے تھے، اور جیسے ہی وہ سٹیج پر چڑھی تھی لوگوں نے چور چور سارا ٹبر چور کے نعرے لگانے شروع کر دیے تھے۔ ناظرین، دوسری طرف ایک بڑی اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کو اس بات کا بھی پرتو پڑا ہوا ہے، یعنی مصیبت پڑی ہوئی ہے
کہ زمان پارک میں لوگ ناشتہ کیسے کروا رہے ہیں, کھانے کیسے کھلوا رہے ہیں, اور کون ہے جو سارے اخراجات برداشت کر رہا ہے. ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ امریکہ کا ایک امیر ترین آدمی شاہد خان جو ہے, جو کہ امریکی حکومت کو بھی فنڈنگ کیا کرتا ہے, وہ عمران خان کا ذاتی دوست ہے. اور اگر وہ اکیلا ہی یہ سارے انتظامات کر لے تو ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کو کھانا ناشتہ دینا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. لیکن انہوں نے تو ہمیشہ لوگوں کو ایک بریانی کی پلیٹ اور قیمے والے نان پر ٹرخا کر ان سے ووٹ لیے بیوقوف بنایا. اس لیے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر زمان پارک میں لوگوں کو کھانا کیسے کھلایا جاتا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے عمران خان کے ہاتھ میں کوئی چیز ہی ایسی رکھی ہے کہ کبھی وہ لنگر خانے, کبھی پناہ گاہیں, اور کبھی اپنے ورکرز کو کھانا کھلا کر اللہ کی ذات کو بھی خوش کرتے ہیں اور ورکرز کو بھی خوش کرتے ہیں. لیکن لفافہ صحافی اس بات پر بڑے ٹیں کر رہے ہیں کہ جب وہ عمران خان کے انٹرویوز کرنے جایا کرتے تھے تو عمران خان ان کو چائے بھی نہیں بنایا کرتے تھے. ان لفافہ صحافیوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ قائد پاکستان بھی اسی طرح کرتے تھے. جب وہ سرکاری عہدے پر موجود تھے, گورنر جنرل پاکستان تھے, تو کسی کو بھی جو ہے سرکار کی جانب سے چائے پیش نہیں کی جاتی تھی. عمران خان کا بھی وہی طریقہ ہے, اور یہ کوئی اتنے بھوکے ننگے فقرے جرنلسٹ نہیں ہے کہ جب یہ کسی کا انٹرویو کرنے جائیں تو اس سے چائے پانی کھانے کی توقع رکھیں. حالانکہ باہر کے ملکوں میں میں نے خود دیکھا ہے, جب بی بی سی کے CNN کے لوگ بھی کسی کا انٹرویو کرنے جاتے ہیں تو ان کو چائے کیا پانی کا ایک گلاس بھی نہیں پلایا جاتا. یہ ان کے فرائض میں شامل ہے انٹرویو کرنا, اور کسی کے گھر یا دفتر میں جا کر ایسی چیزوں کی فرمائش کرنا گھٹیا سوچ کے لفافہ صحافیوں کا ہی ذہن اور ان کی ذہن کی عکاسی کرتا ہے. ناظرین, آنے والے دنوں میں ایک بار پھر مقابلہ سخت ہونے والا ہے, اور عمران خان جو ہیں انہوں نے اپنے تمام امیدواروں کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ اپنے اپنے حلقوں میں جا کر کام کریں اور لوگوں کے مسائل سنیں تاکہ انتخابات میں کامیابی کو یقینی بنایا جا سکے. آنے والے انتخابات کے بعد پاکستان ایک خوشحال ملک ثابت ہوگا. عمران خان دوبارہ آئیں گے اور پاکستان کو صحیح سمت میں لے کر ایک بار پھر چلیں گے. پاکستان زندہ باد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.